अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 11 में आप सबको खुश आमदीद। ये कोर्स हिस्सा अव्वल यानी नमाज के जरिए हम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका 11वां लेसन कर रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा मिड क्विज होगा अगले हफ्ते में। यानी हम अपना जो कोर्स है वो हाफ मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला कर चुके होंगे अगले हफ्ते में। सबसे पहले पिछले इसबाक के सवालात देख लेते हैं थोड़े से, ताकि हम थोड़ा वार्म अप हो जाएं। अद्दौलीन का मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, सदफ, फर्रुख, आयशा, अजीज। दौलीन, भटके हुए, जिन पर गजब किया गया वो मगदूब थे। गैरिल मगदूबी वलद्दालिन है ना। अल फलाह का मानी बताएं। अल फलाह। फरीदा, अमजद, सदफ, फर्रुख, निमरा सुल्तान, हमूद अहमद, मरियम फातिमा, मिसेस नदीम। जी बिल्कुल ठीक। नदीम शाहिद, जी बिल्कुल ठीक। आतीना, कल ही पढ़ा है हमने। आतीना। जी माशाल्लाह, सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। दे हम बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सूरह अल इखलास पढ़ेंगे। ग्रामर में फिल माजी माजी के कुछ नए जो सीखे हैं वो सीखेंगे, और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 16 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1966 बार आए, यानी तकरीबन 2000 बार आने वाले अल्फाज आज हम 1 घंटे की क्लास में सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। सबक नंबर 11 के इख्तिताम तक हम 131 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 30,797 बार आए हैं। सबसे पहले सूरह अल इखलास का तारुफ देखते हैं। ये इब्तदाई मक्की सूरत है, यानी जो सूरह मुबारका मक्का में नाजिल हुई थी, इब्तदा में ये उनमें से एक है। ये बहुत ही छोटी मगर बहुत ही अहम सूरत है। नमाज में इसको सिर्फ इस नियत से मत पढ़िए कि ये छोटी सूरत है, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए पढ़िए। इसका नाम इखलास क्यों है? क्योंकि जो कोई भी इसको समझ कर पढ़ेगा और इस पर ईमान लाएगा तो उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। जो मक्का के रहने वाले थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हैं। तो ये उसका जवाब है, और ये सूरह 1/3 कुरान के बराबर है। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। और इस सूरत को जिंदगी में लाने का सबसे जो आसान तरीका या सबसे फायदेमंद तरीका भी कह सकते हैं और काबिल अमल तरीका भी कह सकते हैं, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस सूरह को आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह अल फलक और सूरह नास के साथ हर फर्ज नमाज के बाद एक बार और मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हमें
ہر انسان کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے، یہ سورہ اس بات کا بہترین جواب ہے، اور یہ توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص کا خلاصہ بیان کریں اگر ایک لفظ میں، تو یہ توحید جو ہے وہ سورہ اخلاص کا خلاصہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے۔ قل کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 332 بار آیا ہے، اور قرآن مجید کی کافی ساری صورتیں جو ہے وہ قل سے شروع ہوتی ہیں، تو زیادہ تر صورتوں میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے۔ قل کی جمع ہے قالا، سوری قل نکلا ہے قالا سے، قالا ہے اس نے کہا، اور قالو اس کی جمع ہے ان سب نے کہا۔ قالا کا لفظ بھی قرآن مجید میں 530 بار آیا، قالو بھی 332 بار آیا ہے، اور قل جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ 332 بار قل بھی آیا ہے۔ تو یعنی آپ نے یہ کل لفظ سیکھ لیا تو قرآن مجید میں آنے والے 332 الفاظ سیکھ لیے۔ ہوا ہم سب پڑھ چکے ہیں، ہوا ہم سے ہوا، وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب احد کا جو مطلب ہے نا وہ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نام بھی احد رکھتے ہیں، لیکن نام کو بھی اگر احد رکھنا ہو تو اس کو عبد الاحد رکھنا چاہیے، احد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ احد کے معنی میں یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ منفرد ہے۔ تو کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کس طرح سے ایک ہے؟ اللہ ذات میں ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اتنا پرفیکٹ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مثلاً کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا نہیں سن سکتا، وہ تو دلوں کی بات بھی سن لیتا، جو ہم دل میں بات سوچتے ہیں۔ دیکھ نہیں سکتا، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے 50 میٹر 100 میٹر بہت حد ہوتی، بہت کلیئر ہے، 200 300 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر موقع پہ ہر دیوار کی آڑ میں ہر جگہ دیکھ سکتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ حقوق میں بھی وہ اکیلا ہے، کیسے کہ پوجا پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ اختیارات میں ایک ہے، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، اگرچہ اس نے انسانوں کو کچھ اختیارات دنیا میں دیے ہوئے ہیں، کچھ انسانوں کو زیادہ اور کچھ کو کم، لیکن اس کے جو اختیارات ہیں ان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت اور حیات کے فیصلے میں، اس طرح کی باقی بہت ساری چیزوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو اختیار رکھتا ہے کہ کس کو کب زندگی دینی ہے اور کب موت دینی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے جو ہے اللہ کی بجائے اپنے نفس کی بندگی کی، اور کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات کے مخالف چلتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شیطان کی بات مانی، اس کی اطاعت کی۔ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ صرف اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کی توفیق دے، نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے۔
یہ منصوبہ بھی آپ ہی بنا سکتے ہیں، اور یہ منصوبہ بنانا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور اللہ سے توفیق کی دعا کرتے رہیے، کیونکہ جب تک اللہ توفیق نہ دے ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، زبردستی یا ظلم سے نہیں، صرف اور صرف اچھے انداز سے۔ اب اس تصور کے ساتھ اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کر سکیں، اس آیت کی پریکٹس کیجئے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ علمو، سکھائیے، اکتبو، لکھیے۔ اب آپ نے سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیا تو تھوڑا لکھنا بھی شروع کر دیں۔ توحید کے اہم پہلو، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ابھی ہم نے دیکھے نا توحید کے 4 پہلو، کون کون سے ہیں ان میں سے؟ جی حمود احمد بالکل ٹھیک۔ باقی لوگ بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے، ذات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا، اور اختیارات یعنی طاقت میں، تو یہ چاروں کے چاروں اس میں آ جائیں گے۔ اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ABCD میں سے کیا ہوگا؟ اگر سنتے ہیں تو، اللہ نہ کرے ہم سنیں، لیکن اگر سنتے ہیں۔ جی عائشہ عزیز، مسز ندیم، نمرہ سلطان، جی بالکل ٹھیک۔ حمود احمد بالکل ٹھیک۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمیں یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، تبھی ہم کر سکتے ہیں نا ایسا۔ جی اگلی آیت، اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ بے نیاز کس طرح سے؟ کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اللہ بے نیاز ہے یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، وہ نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور اس طرح اللہ کی عظمت کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی پورا کر، اور اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اس تصور کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جب میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ اس تصور کے ساتھ آپ اس آیت کو دل میں اپنے پڑھیں اور ساتھ امیجن کریں وہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، ان کو امیجن کر کے آپ کیا کریں اس پہ۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد۔ لم، لم کا مطلب ہے نہیں، ڈڈ ناٹ، کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈڈ ناٹ۔ ہم نے ایک ٹیبل بھی پڑھا تھا نا، لم اور لا، ما، لم اور لن والا، تو اس سے لم ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ، یعنی ہرگز، لن ہرگز نہیں۔ تو لم یلد، لم نہیں، یلد اس نے جنا، اس نے پیدا کیا۔ والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ تمام کے تمام اسی انہی روٹ لیٹرز پہ ہیں جس پہ یلد ہے۔ نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، اس کو جنا، ولم، اور نہ ہی یولد، وہ جنا گیا۔ یلد
اس نے جنا، ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا پیسیو وائس، یعنی یہ نہ وہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، یعنی اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے۔ کیوں اولاد کی ضرورت انسان کو کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ایسا ہو، لیکن بہرحال اولاد کا کام یہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تو تھکتا بھی نہیں ہے، نہ وہ بور ہوتا ہے اور نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس آیا مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس آیا مبارکہ سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے پریکٹس کیجیے۔ لم یلد کے معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی نمرہ سلطان، فریدہ، امجد، ندیم، شاہد، عائشہ عزیز، مسز ندیم، بالکل ٹھیک، اس نے نہیں جانا۔ حمود احمد، بالکل ٹھیک۔ جی صدف فروخ، بالکل ٹھیک۔ ولم یقل لہ کفوا احد، ولم اور نہیں، یکن، ایک لفظ ہے کانا، اس سے یہ نکلا ہے یکن۔ کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہے کے معنی میں آتا ہے۔ یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، اس کے لیے، جیسے ہم نے لکم دینکم ولیہ دین پڑھا تھا نا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، بالکل اسی طرح سے لاہو، وہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا، لاہو لہم والا، وہ لاہو اس کا یا اس کے لیے، اور نہیں ہے اس کا یا اس کے لیے، کفون، کفون کہتے ہیں برابری کو، ہمسر یا کوئی برابر کا ہونا۔ جیسے اردو میں اکثر کہا جاتا ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھنا چاہیے، کیا مطلب ہے کہ لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان جو ہے وہ برابری کا ہونا چاہیے، اس لیے کفو کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کا کوئی برابری کا یا ہمسر نہیں ہے، احد، کوئی۔ اب یہاں پر احد کا معنی کوئی کے اس میں آیا ہے، ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ احد کا مطلب اکیلا یا ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن احد کا ایک اور معنی بھی ہے کوئی، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اب یہاں دیکھیں، قل هو اللہ احد، ایک صرف اللہ کے لیے، اور جب آیا ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کے معنی میں آیا، منفی معنوں میں، کہ کوئی نہیں ہے اللہ کی برابری کا۔ اب اللہ کی عظمت دل میں ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہیں آنا چاہیے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں۔ اپنے آپ میں یہ تصور کریں کہ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، یا مجھے کسی اور سے بھی اللہ کے علاوہ امید ہے، یا میں کسی اور کو طاقتور سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں۔ تو اور یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر، مجھے کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت ہی نہ رہے، مجھے کسی اور کا ڈر یا کسی اور سے امید ہی نہ رکھنی پڑے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا محبت سے بار بار پڑھیے۔ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دی،
یعنی ان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صحابی سورہ سے محبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے۔ اب اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی، اس کے لیے کچھ مشورے ہیں۔ اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر کسی اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، کوئی بہت بڑے افسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ضرور کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں اور میرے بھائی فلاں افسر ہیں، اور اس طرح سے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے۔ اس سے بڑی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا ہے، یعنی سورہ الاخلاص میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ کیسے کہ اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کو محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہے، اسماء الحسنہ، ہم سب پڑھتے ہیں۔ ہر صفت، اگر آپ ایک ایک صفت وہ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، تو اس صفت میں اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ شرک اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی۔ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمیں یہ پیغام نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ ہم خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتے رہتے یا پریشان رہتے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے، اور اس سے ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا بھی پلان بنائیں۔ اب یہ بات اپنے ذہن میں لا کے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں اس کی برابری کا کوئی نہیں، شاید کی پریکٹس کیجئے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ احد کے دو معنی کون کون سے ہیں؟ جی، نمرہ سلطان بالکل ٹھیک، حمود احمد، مسز ندیم۔ ایک اور کوئی؟ جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہیں؟ بھی ہم نے کیے بھی تھے، ولم یکن۔ جی حمود احمد بالکل ٹھیک۔ نمرہ سلطان۔ صدف جی بالکل ٹھیک۔ ولم یکن میں 3 الفاظ ہیں، وا 1، لم 2 اور یکن 3۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں 30 سیکنڈ کی، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر۔
یہ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، اہم اعلان۔ وینسڈے اکتوبر 2024 آپ کی ریویژن ہوگی 1 to 11 تمام اسباق کی، قرآن پاٹ کی بھی اور گرامر پاٹ کی بھی، 8:40 سے لے کر 9:40 تک۔ اس کے بعد کوئز اورینٹیشن ہوگی 9:40 سے 10 o'clock تک۔ اور تھرسڈے اکتوبر 31 2024 31 اکتوبر 2024 جمعرات کو آپ کا کوئز ہوگا، مڈ کوئز۔ ٹائم ہوگا مڈ کوئز کا 8 بجے سے 11 بجے تک۔ اس میں سے آپ کسی بھی ٹائم پہ اٹیمپٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ درمیان میں اس لیے رکھی گئی تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے اور تمام لوگ اس کو دیکھ بھی لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبق نمبر 11 کے بی پارٹ یعنی گرامر، قواعد یعنی گرامر میں فعل ماضی میں ہم کچھ نئے اشارے پڑھیں گے، دارابا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ جی ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ جی نمرہ سلطان، آپ کروائیں پہلے۔ سنیے، جی دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیں، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اسم کی نشانیاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو الف لام ہوگا شروع میں، یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوگا، اور اس کے علاوہ واو نون یا نون یا الف تا بھی آخر میں ہو سکتا ہے۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، ہم اب پڑھ رہے ہیں۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، انا وغیرہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل یعنی ورب، عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فعلا، فاتحہ، فتح، نون، صادرا، نصرہ، ضاد، رابا، ضربا۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہو رہا ہوگا یا ہوگا مستقبل میں، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا۔ فعل ماضی جو ہو گیا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں آج ہم کچھ نئے سیکھے سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ والا ٹیبل، جو سب سے پہلا ٹیبل ہے ہمارا افعال کا، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ آپ ہینڈ ریز کریں، کون سب سے پہلے کروائے گا؟ جی کون کروانا چاہے گا؟ جی عائشہ آپ کروائیں پہلے، باقی لوگ ہینڈ ریز رکھا کریں۔ جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اور ہم نے ہر لفظ کی اصلی حالت اور آبجیکٹ یعنی بدلی ہوئی حالت پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے عربی بول چال کی پریکٹس کی تھی۔ اگر لفظ پر کسی بھی اسم پر آخر میں 2 پیش کی تنوین ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اصلی حالت، سبجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں فاعل کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی بدلی ہوئی حالت یعنی 2 زبر ہوں گے تو پھر وہ بدلی ہوئی حالت ہوگی، یعنی وہ آبجیکٹ ہوگا، یعنی مفعول ہوگا، یعنی اس پر کام کیا جائے گا۔ جیسے خیرن اور خیرن، 2 پیش کی صورت میں وہ کام کرنے والا ہوگا، اور 2 زبر کی صورت میں اس پر کام کیا جا رہا ہوگا۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، حل فعل خیرن، کیا اس نے اچھا کام کیا؟ کام، اچھا کام جو ہے وہ خیرن، اگر کیا ہوتا کہ خیرن تو کام، اس اچھے کام کو کیا، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا کام کیا، کیا اس نے اچھا کام کیا؟ یہاں پر یہ الفاظ جو ہیں یہ الگ الگ یہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ حل فعل خیرن، یہاں پر خیر جو ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو بات میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تنوین کا تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر جو اسم کی نشانی ہے، اور اگلی بات ہم نے اب یہ سیکھ لی ہے کہ اگر تو اس 2 پیش ہوں گے تو وہ اصلی حالت ہوگی، سبجیکٹ ہوگا، فاعل ہوگا، اور اگر 2 زبر ہوں گے تو وہ مفعول ہوگا، آبجیکٹ ہوگا، بدلی ہوئی حالت ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق میں ہم
یہ جو چار آپ کے سامنے سیغے ہیں، داربا، سامیہ، عالمہ اور عاملہ، یہ پڑھیں گے۔ داربا کا مطلب ہے اس نے مارا، ضرب کہتے ہیں مارنے کو۔ اب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اس نے ضرب لگائی، مارا، کسی چیز کو مارا۔ لیکن عربی میں داربا مثلاً بھی لفظ آیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے مثال ماری۔ بیسیکلی جب داربا مثلاً آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس نے مثال بیان کی۔ ویسے داربا کا مطلب اس نے مارا ہے، لیکن اگر مثلاً کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہے اس نے مثال بیان کی۔ چلیں اب یہ والا ٹیبل دارابا کا ہم کرتے ہیں۔ دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دارابا دارابو، دربتا دربتو، درب تم دربنا، دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم نے مارا۔ جی مسز ندیم آپ کروائیں۔ داربا اس نے مارا، داربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، درب تم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ جزاک اللہ مسز ندیم، آپ کی آواز کافی ہلکی آ رہی تھی، اپنے والیوم ڈیوائس کا چیک کر لیں۔ جی نمرہ سلطان آپ کروائیں۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ حمود احمد آپ کروائیں۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ جزاک اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ عائشہ عزیز آپ بھی کرواتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ جزاک اللہ۔ عربی بول چال، حل دارابا۔ اب مارنا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کا جواب ماں یعنی نہیں میں کر دیتے ہیں۔ ویسے اس کا جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے، نام میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کیونکہ اچھی بات نہیں، اس لیے ہم اس کا جواب نام میں دیتے ہیں۔ حل دارابا کیا اس نے مارا، ماں دارابا نہیں اس نے نہیں مارا۔ حل دارابو کیا ان سب نے مارا، ماں داربو نہیں ان سب نے نہیں مارا۔ حل دربتا کیا آپ نے مارا، ماں دربتو نہیں میں نے نہیں مارا۔ حل درب تم کیا آپ سب نے مارا، ماں دربنا نہیں ہم سب نے نہیں مارا۔ کون کروائے گا یہ بول چالو، ہینڈ ریز کریں۔ جی صدف فرخ آپ کوشچن کریں، اور مسز ندیم آپ آنسر کریں۔ ما ضربا، هل ضربا، ما داربا، هل ضربوا، ما داربو، هل ضربت، ما ضربتا دارب، سسٹر صدف، حل ضربتا، هل ضربتم، ما هل ضرب، ضربت، ما ضربتو، هل ضربتم، ما ضربنا۔ جزاک اللہ۔ اب جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر کرنے والا ہو، کام کرنے والا ہو، آبجیکٹ سوری سبجیکٹ ہو، فائل ہو، تو اس کے لیے دو پیش ہوں گے آخر میں، اور اگر آبجیکٹ ہو یعنی اس پر کام کیا گیا ہو، مفعول ہو، تو اس پر دو زبر ہوں گی، جیسے زیدن اور زیدن۔ ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حل داربا زیدن کیا اس نے زید کو مارا، حل داربا تو ہم نے پڑھا نا کیا اس نے مارا، اب آ گیا اس کے ساتھ آ گیا زیدن کہ اس نے زید کو مارا، کیا اس نے زید کو مارا، ماں داربا زیدن نہیں اس نے زید کو نہیں مارا۔ حل داربو زیدن کیا ان سب نے زید کو مارا، ماں داربو زیدن نہیں ان سب نے زید کو نہیں مارا۔ حل دربتا زیدن کیا آپ نے زید کو مارا، ماں دربتو زیدن نہیں میں نے زید کو نہیں مارا۔ حل دربتم زیدن کیا آپ سب نے زید کو مارا، ماں دربنا زیدن نہیں ہم نے زید کو نہیں مارا۔ ٹھیک ہے،
یہ آپ نے اچھا ابھی سسٹر نے جیسے کہا تھا ضربت نہیں ہے، ضربتا ہے. ضربت ایک ڈفرنٹ سیگا جو بھی ہم آگے آگے والے سبق میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ضربتا آپ کے لیے سامنے کے لیے ضربتا ہے، اور ضربتو اپنے لیے. جی کون کروائے گا؟ عائشہ عزیز آپ کوشچن کریں، نمرہ سلطان آپ آنسر کریں. هل ضرب زيدا؟ چلے حمود احمد آپ کر دیں. هل ضرب جی هل ضرب زيدا؟ ما ضرب زيدا. هل ضربوا زيدا؟ هل ضربوا زيدا؟ ما ضربوا ما ضربوا زيدا. هل ضربت زيدا؟ ما ضربت زيدا. هل ضربتم زيدا؟ هل ضربتم زيدا؟ ما ضربنا زيدا. جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. لیکن حمود احمد آپ نے ضربتا کے جواب میں بھی ضربتا کہا تھا، ضربتا کے جواب میں ضربتو آئے گا. ضربتا سامنے والے کے لیے، ضربتو اپنے لیے. ٹھیک ہے جی. چلیں اب چیٹ باکس میں لکھیں، تھوڑا سا ہاتھوں کو موو کرتے ہیں. حل ضربتا. جی مسز ندیم بالکل ٹھیک. عائشہ عزیز. حل ضربتا ما ضربتو. ترجمہ کیجئے. اور ان لوگوں نے نہیں مارا، اور ان لوگوں نے نہیں مارا. میں نے ساتھ اشارہ بھی کر دیا. اور ان لوگوں نے نہیں مارا. ان لوگوں نے. وما ضرب. جی اب ہم دارابا کا ہم نے کر لیا. اب اگلا جو سیغہ ہے وہ ہے سامیہ. ابھی تک آپ نے جو تینوں پڑھے ہیں نا، جو جتنے بھی افعال پڑھے ہیں، فعلا، فاتحہ، جعلا، اس کے بعد ناصرہ، خلقہ، ذکر، عبدا، اور اس کے علاوہ دارابا، یہ تمام کے تمام وہ تھے جن میں تینوں حروف جو تھے، جو حروف تہجی تھے، ان پر زبر تھی. یہ تھوڑا سا اس سے مختلف آ گیا سامیہ. اس میں جو دوسرا لفظ حرف ہے وہ اس کے نیچے زیر ہے سامیہ. یہ اس لیے تھوڑا سا مختلف ہے. تو سامیہ جیسے کہ ہم نے پڑھا، سامی اللہ لمن حمیدہ. سامیہ سن لی اس نے. یہاں پر سامی اللہ سن لی اس نے، کس نے؟ اللہ نے. لمن اس کی، حمیدہ جس نے تعریف کی اس کی. تو سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا. سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. اب یہ دیکھیں کہ ماضی کا ٹیبل چینجز ویسے ہی آئیں گی ہر دفعہ، چاہے شروع میں کوئی بھی لفظ ہے، چاہے وہ ناصرہ خلقہ میں سے ہے، فاتحہ فعلا میں سے ہے، دارابا سے ہے، یا سامیہ ہے. جو چینجز آ رہی ہیں وہ وہی ہیں کہ پہلے سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا. سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا. سامیہ، سامیو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی مسز ندیم آپ کروائیں. سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ سسٹر. جی حمود احمد آپ کروائیں. حمود احمد. سمیع اس جی نے سنا. سمیع جی سمیع اس نے سنا. سمیع ان سب نے سنا. سمیع ان سب نے سنا. سمعتا آپ نے سنا. سمعتو میں نے سنا. سمعتم آپ سب نے سنا. سمعنا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ. ایکسیلنٹ. جی
عائشہ عزیز آپ کروائیں. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ سسٹر. طیبہ آپ بھی کروا دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. طیبہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سامیہ اس نے سنا، سامیو اس ان سب نے نے سنا. اس نے. سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. عربی بول چال. حل سامیہ کیا اس نے سنا؟ نعم سامیہ جی ہاں اس نے سنا. حل سامیو کیا ان سب نے سنا؟ نعم سامیو جی ہاں ان سب نے سنا. حل سمیعتا کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیتو جی ہاں ہم نے سنا. حل سمیتم کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمیعنا جی ہاں ہم سب نے سنا. جی یہ کون کروائے گا عربی بول چال؟ نمرہ سلطان اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. جی نمرہ سلطان اگر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تو آپ چلیں پھر عائشہ عزیز آپ کوشچن کیجئے اور مسز ندیم آپ آنسر کیجئے. حل سمیع، نعم سمیع. حل سمیع، نعم سمیع. حل سمیعتا، نعم سمیت. حل سمیعتم. نعم سمینا. جزاک اللہ سسٹرز. اب جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا نا کہ اگر دو پیش ہوں گے تو کام کرنے والا ہوگا اور اگر دو زبر ہوں گے تو جس پر کام ہوا ہوگا. لیکن یہاں پر پیش اور زبر اکیلا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو اس لیے اگر القرآن ہوگا تو قرآن نے یعنی کرنے والا ہوگا. اور اگر القرآن نہ ہوگا تو قرآن جو ہے وہ آبجیکٹ کے طور پر آئے گا قرآن کو. جیسے اگر آپ کریں کہ قرآن کو پڑھا یا قرآن نے یہ بتایا تو یہ دونوں میں فرق ہے نا. اسی لیے القرآن ہوگا تو قرآن کو اور القرآن ہوگا تو قرآن نے دونوں صورتوں میں ڈفرنٹ میننگ میں آئے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں حل سامی القرآن کیا اس نے قرآن کو سنا؟ نعم سامی القرآن جی ہاں اس نے قرآن کو سنا. حل سامی القرآن کیا ان سب نے قرآن کو سنا؟ نعم سامی القرآن جی ہاں ان سب نے قرآن کو سنا. یہاں پہ دیکھیں قرآن آبجیکٹ ہے قرآن کو سنا جا رہا ہے نا اس لیے اس کے اوپر زبر آئی ہے. حل سمیت القرآن نعم سمیت القرآن. حل سمیتم القرآن نعم سمیعنا القرآن. جی کون کروائے گا یہ عربی بول چال؟ ہینڈ ریز کیجیے. جی طیبہ آپ کوشچن کریں اور عائشہ آپ آنسر کریں. طیبہ آپ کوشچن کریں. حل سامی القرآن، نام سمیع القرآن، حل سامی القرآن، نام سمیع القرآن، حل سامیت القرآن، نام سمیعت قرآن، حل سامیتم القرآن. نام سمیعنا القرآن. جزاک اللہ سسٹرز بالکل ٹھیک. سمی اللہ کا معنی بتائیے چیٹ باکس میں لکھیے. جی صدف فرق بالکل ٹھیک. حمود احمد بالکل ٹھیک. عائشہ عزیز، مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. اللہ نے سن لیا. ترجمہ کیجئے. سمعنا، سمعنا، سمعنا. جی مسز ندیم، عائشہ عزیز جی بالکل ٹھیک. صدف فرق، حمود احمد بالکل ٹھیک. ہم نے سنا. حل سمعت القرآن کیا جواب ہوگا اس کا؟
हल समीतल कुरान। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। महमूद अहमद, आयशा अजीज, तैयबा जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। नाम समीतुल कुरान। अब ये आपका होमवर्क है, सामिया के अंदाज में, उसी के पैट सदफ फरख जी बिल्कुल ठीक, उसी के पैटर्न पर आलिमा। आलिमा उसने जाना, आलिम उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तुम मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमा अलिमु, अलिमता अलिमतु, अलिम तुम अलिमना। बिल्कुल जैसे सामिया का टेबल था ना, वैसे ही आलिमा उसने जाना, अलिम उन सब ने जाना, अलिम तो आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सबने जाना, अलिम अलिम ना हम सबने जाना। एक दफा हम ये वाला कर लेते हैं टेबल, कोई एक दफा प्रैक्टिस करवा दे इसकी, कौन करवाएगा? जी आयशा, चले आप ही करवा दें, आयशा अजीज। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। जजाकल्ला सिस्टर। सदफ आप भी करवा दें, सदफ फरूख। सदफ फरूख आप करवाएं, अनम्यूट करें अपने आप को। चलें तैयबा आप करवा दें। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलीम तुम मैंने जाना, अलीम तुम आप सब ने जाना, अलीमना हम सब ने जाना। अलीमा जजाकल्ला। जी सदफ फरमाएं। अलीमा उसने जाना, अलीमू जी जी सदफ आप म्यूट हो गई हैं दोबारा से, शायद इनका कनेक्टिविटी का कोई कद अलीमा आली। उसने जी जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलीम था आपने जाना, अलीम तू अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सब ने जाना, अलीम ना हम सब ने जाना। जजाकल्ला सिस्टर। आलिमा की तरह ही आमिला का टेबल है, आमिला और आलिमा का टेबल थोड़ा सा केयरफुली इसलिए पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि उनमें सिर्फ मीम और लाम की जगह चेंज होती है, बाकी वो सेम रहता है। तो बाज वक्त पढ़ते वक्त तेजी में आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आमिला उसने अमल किया, आमिल उन सबने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया, आमिला अमिलू, अमिलता अमिल तू, अमिल तुम अमिलना, अमिला उसने अमल किया, अमिल उन सबने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तुम मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया। जी कौन करवाएगा, हैंड रेज करें। कोई और भी हैंड रेज कर ले, वही लोग बार बार करवाए जा रहे हैं, कोई बाकी लोग भी ट्राई करें ना। जी राबिया तनवीर, जी आप करवाएं, राबिया तनवीर अनम्यूट कीजिए, राबिया तनवीर अपने आप को करवाइए। आमिला उसने अमल किया, आमिलु उन सब ने अमल किया, आमिलत आपने अमल किया, अमिल तो मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस अमिलत नहीं है, अमिलता है आपने अमल किया, ठीक है। सॉरी। अमिलत एक डिफरेंट सीगा। जी मिसेस नदीम आप करवाएं। आमिला उसने अमल किया, आमिलो उन सब ने अमल किया, अमिल ता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। जजाकल्लाह। आयशा आप भी करवा दें। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जजाकल्लाह। अमिलना का वाहिद बताएं, अमिलना इसका वाहिद क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए।
جی حمود احمد بالکل ٹھیک. املنا کا واحد بتانا ہے آپ نے. املنا. جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. املنا ہے ہم نے عمل کیا تو اس کا واحد امل تو ہوگا نا. اب میں نے عمل کیا. حل عاملہ. حل عاملہ کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی طیبہ بالکل ٹھیک. مسز ندیم، عائشہ عزیز، حمود احمد جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. نام عاملہ. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ ہوم ورک. 3 ہوم ورکس ہم دیکھ چکے ہیں. اب چوتھا ہوم ورک کتاب سے پڑھیے. کتاب کون سی؟ یہی والی کتاب جو آپ لوگوں کی ہے ٹیکسٹ بک، جو بک تو یہاں پڑھی ہے شاید کسی نے لے لی ہے، جو آپ کو PDF بھی شیئر کی گئی، اور آپ نے جن لوگوں نے خود سے منگوائی ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا. اس کتاب سے پڑھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے. تو کیا ہم سب نہیں یہ چاہتے کہ ہم بھی ان کے اسٹوڈنٹ بنے؟ تو ہم کیسے ان کے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں؟ بہترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. تو کیوں نہ ہم علم کے راستے پر چلیں. ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا زیادہ جو ہے اہمیت ہے علم سیکھنے کی. اور بہترین علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم. اور اس لیے اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم سے کم 10 منٹ نکالیں. 10 منٹ. 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالنا مشکل نہیں ہے. جب آپ یہ 10 منٹ نکالیں گے تو روز، تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس لیے چوتھا ہوم ورک اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ مطالعہ کرنا، اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرے. اور بہترین لوگوں میں کیسے شامل کرے؟ جب ہم قرآن سیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سکھائیں گے. اس لیے میں آپ کو ہر کلاس میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے پہ بھی زور دیتی ہوں. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 131 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 3797 بار آئے. اور یہ خوبصورت پھول آپ کی اس کوشش کی نظر. 7 ہوم ورک نہیں بھولیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، اے اللہ اس قرآن کو سیکھنے میں میری مدد فرما. الفاظ معنی کی شیٹ اس کو پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے فریج دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں، اور اس کو دہراتے رہیں. جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈ کے لیے دہرا لیں، تو انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک آپ کو یہ تمام الفاظ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو چکے ہوں گے، بلکہ سمجھ آ چکے ہوں گے. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.